हुए लम्स के अंदर जो एक बड़ी पॉश और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि उन्होंने बहुत कमाल जो है वो किया है। वो टाइम के ऊपर जो है वो मेहमानों को कोशिश करनी चाहिए कि वो टाइम के ऊपर जाएं। अब्यूज़ कर रहा है, वो शिकायत नहीं कर रहा, वो आपकी तौहीन कर रहा है। वो चीज में जो प्रोग्राम हुआ उसमें वो लेट गया और जाकर वहां पे वो पूरा गाली गलोच और चोर डाकू, और ये सवाल तो वैसे बनता नहीं था अनवारुल्लाह काकड़ से। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा मेरे आने से पहले की बात है, मैं इससे जो है वो क्या ही बात कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलेट क्यों नहीं करते ईसीपी को? मुझे समझ नहीं आई कि इस सवाल पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वो आपको याद है जितना बोलो कि वो सच लगने लगे। याद है ना कि वो अम्मियों के क्रश में भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो मुब्तला रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हमें ज़ाहिर है बहुत सारे टॉपिक्स होते रहते हैं, मुल्क में चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब के जो लॉज के ऊपर बंदयाल साहब ने जाते जाते जो सास की फरमाइश पे और इमरान खान की मोहब्बत में जो फैसला दिया था, उसके ऊपर भी बेंच बन गया है, उसकी कार्रवाई भी चल रही है। फिर इमरान खान और जो उनके पार्टी के खिलाफ केसेस हैं, बुशरा बीबी जो है वो भी अदालत में पेश हुई है और उन्होंने कहा कि जी पहले बुशरा बीबी को इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वो अपने मौक्कलात के ज़रिए जो है वो हालात पे कंट्रोल पा सके। अब पता नहीं चांद ग्रहण के पिछले मौक्कलात से उनको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कल जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो 2 दिन के दौरे पर लाहौर आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर लाहौर में होते हुए लम्स के अंदर जो एक बड़ी पॉश और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक इंटरेक्शन किया यंगस्टर्स के साथ। और उस इंटरेक्शन पे बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया के अंदर। कोई उसको जो है सानेहा लम्स कह रहा है, कोई उसको जो है वो लम्स के बच्चों को वाहवाही हो रही है कि उन्होंने बहुत कमाल जो है वो किया है। कुछ जो है उन्होंने उसको WWF बना दिया है, कोई रेसलिंग हुई है जिसके अंदर अखाड़ दिया, पछाड़ दिया और पहलवान जो है वो लड़ पड़े और पता नहीं क्या क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लगता है यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना, और मेरी कोशिश होती है, मुझे जब इन्विटेशन मिले कहीं यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, मैं ज़रूर जाती हूँ, इसलिए बिकॉज उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। और आजकल के यंगस्टर्स बड़े बाशऊर हैं भी और नहीं भी हैं। ये कैसे है, इसके ऊपर ही हमें आज बेसिकली बात करनी है। लम्स हो या जो HSN हो, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहा जाता है कि ये एलीट क्लास के इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर बड़े प्रिविलेज क्लास जो है उनके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ख़ानदानों के लोग पढ़ते हैं और यहीं से फिर जो है वो निकल कर लोग सियासतदान भी बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी बनते हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी बनते हैं। और ये जो है ये इनका एक ये बैकग्राउंड है। और लम्स के अंदर जो है वक्तन फ़वक्तन मुझे भी 2-3 दफ़ा मौका मिला लम्स के अंदर जो है वो पिछले दौर के अंदर, ख़ास तौर पे जब हमने एक बिल बनाया था डोमेस्टिक वायलेंस का शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, तो उस बिल के ऊपर जो है वो बात करने के लिए मैं भी लम्स यूनिवर्सिटी जो है वो गई थी। तो लेकिन मैं देखती हूँ कि जैसे पूरी सोसाइटी में एक चेंज है इस सोशल मीडिया के आने से, जैसे एक प्रोपेगेंडा से जो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे बच्चे, वो कितना इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देख रही हूँ। और उस चेंज की बहुत सारी वजूहात हैं। पहली तो वजह ये है कि ये जो प्रिविलेज क्लास है हमारी, जो माशाल्लाह इन इदारों के अंदर जो है वो पढ़ती है, वो कितने परसेंट होगी हमारे मुल्क की टोटल? और यही प्रॉब्लम है कि जब कहा जाता है कि जी यूथ जो है ना वो सारी वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि ये जो हाई फाई क्लास है, जो प्रिविलेज क्लास है, इनके बच्चे जो हैं जो ज़्यादा वोकल हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं, जो बदतमीजी भी शायद ज़्यादा कर सकते हैं, जो बुली भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, ये चूंकि जो है वो इनके साथ है तो उनको लगता है कि सारी यूथ ही उनके साथ है। हालांकि जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होगी इन इदारों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की। यहाँ पे तो हर वैसे को वैसे दाखिला भी नहीं मिलता। यहाँ पर या तो बड़ी सारी अप्रोच हो या बहुत सारे आपके पास पैसे हों तो ही आप इन इदारों में दाखिला ले सकते हैं। फिर जो ये भी एक आपको याद होना चाहिए कि आज जो लोग लम्स के बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे जो PTI का सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो जो वाहवाही कर रहा है, जिनको आज लम्स के बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने बहुत कोई आज कारनामा सर अंजाम दिया है। हैरत की बात यह है कि सवालात जो है और जवाबात का सेशन था। सवाल क्यों किया जाता है? सवाल किया जाता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं,
آپ اپنی معلومات میں کچھ اضافہ چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال جو ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ایک ابیوز بن گیا ہے کہ آپ نے سوال کی بجائے آپ نے بلی کرنا ہے، سوال کی بجائے آپ نے اگلے کی توہین کرنی ہے، سوال کی بجائے آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اور ہیرو بن جانا ہے راتوں رات. جیسے یہ لمس کے چند بچے جو ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ان بچوں کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت ہو رہا تھا. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہو وہ ہولی کی تقریبات تھی، پتہ نہیں وہ کیا شادی ہو رہی تھی، کو آپس میں شادی وادی کی وہ کر رہے تھے. اس قسم کی مختلف ایک وہ جو ہوتے بچے جو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. لیکن یہی کلاس جو کل ان کے اوپر تنقید کر رہی تھی وہ آج ان کو بہت شاباش دے رہی ہے. اور میں ان کے سوالات سن کے میں کچھ چیزوں کے نتیجے پہ پہنچی، اس کے اوپر میں آتی ہوں اگلے فیز کے اندر. پہلے کچھ سوالات جو ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے ایک بچہ کھڑا ہوا جس کو بہت جو ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے گالی بریگیڈ کی طرف سے، کیونکہ وہ ان کے قریب قریب جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس پہ انہوں نے کاکڑ صاحب 50 منٹ لیٹ آئے لمس کے ادارے کے اندر جو ان کا ٹائم تھا اس سے پہلے. تو اس کو اوپر جو ہے اس بچے نے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ جی آپ لیٹ آئے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ تو درست ہے، یہاں تک میں پرنسپلی اس سے ایگری کرتی ہوں اس بچے سے کہ آپ کو ٹائم کے اوپر جو ہے وہ مہمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ٹائم کے اوپر جائیں. مجھے نگران وزیر اعظم کا کچھ سوال کا جواب کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی پیسے تھوڑی دیتے ہیں، میں ٹائم پہ آ جاتا، میں کیبنٹ کی میٹنگ تھی، یہ تھا وہ تھا. اس کا بہتر جواب ہو سکتا تھا جو دیا جا سکتا تھا. لیکن مجھے اس بچے کی ٹون پہ اور اس بچے کی جو ایک باڈی لینگویج تھی جس کے اندر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ شکایت نہیں کر رہا، وہ ابیوز کر رہا ہے. وہ شکایت نہیں کر رہا، وہ آپ کی توہین کر رہا ہے. وہ شکایت نہیں کر رہا، اس کا مقصد جو ہے وہ ہیرو بننا ہے. اس کا مقصد شکایت نہیں تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ مجھے یاد آیا کہ ایک گورنمنٹ کالج کے اندر، مختلف کالجز کے اندر عمران خان نے بھی ایک وقت پہ شروع کیا تھا کہ وہ کالجز کے اندر جا رہا تھا اور 1.5 گھنٹے عمران خان جو ہے وہ لیٹ جی سی میں جو پروگرام ہوا اس میں وہ لیٹ گیا اور جا کر وہاں پہ وہ پورا گالی گلوچ اور چور ڈاکو اور ایک سیاسی تقریر جو ہے وہ فرما کے آ گیا. وہاں پہ تو خیر اس نے جرت ہی نہیں دی کسی اسٹوڈنٹ کو کہ وہ سوال پوچھ سکے. اس معاملے میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو نمبر دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کم از کم بچوں کو سوالات پوچھنے کا موقع دیا. تو وہ بچے کی بات کے اندر شکایت کی بجائے توہین تھی، شکایت کی بجائے انسلٹ تھی جو وہ ایک بڑے کی کر رہا تھا. اور وہ بڑے کی انسلٹ کر کے مجھے نہیں پتا اس نے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے یا اپنے ادارے کا فخر سر سے بلند کیا ہے. چونکہ یہ مہمان جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کی بات سننے اور اپنی سنانے کے لیے آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کی توہین کریں. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے وہ ایک بچی نے شاید کیا. اس نے کہا کہ کے پی اور پنجاب کی جو اسمبلیاں توڑی تھیں تو اس کے اندر جو ہے فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ کیوں نہیں کرائے گئے. یہ سوال تو ویسے بنتا نہیں تھا. انوار اللہ کاکڑ سر انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، میں اس پہ جو ہے وہ کیا ہی بات کر سکتے تھے. لیکن مجھے اگر میں ہوتی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اس بچی سے ضرور پوچھتی کہ کیا بیٹے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی بلیک میلنگ کے ٹول کے اوپر توڑی گئی تھی؟ کیا آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہے کہ تمام جو صوبے ہیں اور وفاق کے اندر ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے؟ بیٹے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مردم شماری ہے اور حلقہ بندیاں ہر الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے صادق اور امین جو وزیر اعظم تھا پچھلا، اس نے خود مردم شماری کی منظوری دی تھی؟ اور کیا ان کو کانسٹیٹیوشن میں جو الیکشن کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو معلوم ہے؟ جواب ہوگا نہیں. یا ان سے میں اتنا ہی پوچھ لوں کہ آپ کو بزدار صاحب کے دور کی یا پرویز الہی کے دور کی یا پی ٹی آئی کے دور کی کوئی تو چیزیں بتا دیں جو پنجاب کے اندر انہوں نے بہت لینڈ مارک کی ہوں. اس کا جواب شاید آپ کو نہ ملے. تو لیکن یہ ہے کہ اس بچی کو بس اتنا پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے. ان الیکشنز جو ہے وہ پیچھے کیوں نہیں ہوئے، وہ بلیک میلنگ جو ہے اس کے طور پر کیا اسمبلیوں کو استعمال ہونا چاہیے. جس کا دل چاہے وہ آ کر اسمبلی توڑ دے اور وہ کہے جی میری بات مانو ورنہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. تو کیا یہ جو ہے یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً اس بچی کے پاس آئی ڈونٹ نو ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور ماشاءاللہ ایک ہمارے بہت ترسو بچہ اٹھا اور اس نے جو ہے وہ کراچی کے جو میئر ہے اس کے الیکشن کے اوپر بات کی اور ایک جملہ اس نے کہہ بھی دیا. اس نے کہا 9 مئی پہ جو ہے وہ ہمیں بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہے، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے ای سی پی کو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سوال پہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے. اس بچے کو اتنا نہیں پتا کہ نگران وزیر اعظم جو ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ای سی پی کو ریگولیٹ کرنے سے. الیکشن کمیشن نے
نگران حکومتوں کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، نگران حکومتوں نے ای سی پی کو ریگولیٹ نہیں کرنا ہوتا. اور اس حوالے سے یہ اچھی ڈسکشن ہو سکتی تھی اگر اس بچے کو تھوڑی بہت جو ہے وہ نالج ہوتی، بٹ ان کو نالج کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر جو میری اینڈ پہ فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر ایک جو ہے وہ بچہ اٹھا، اس نے کہا آئینی وزیر اعظم ہی نہیں ہے. مطلب پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ آئین کس بلا کا نام ہے. اس کو شاید آئین وہی پڑھایا گیا جو وہ سوشل میڈیا پہ پڑھ لیتا ہے، یا وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیتا ہے، یا جس پروپیگنڈے کا وہ شکار ہے، یا جن ارسطوؤں کو وہ سنتا ہے، وہ صدیق جان جیسے اور یا مقبول جان جیسے، معید پیرزادہ جیسے، سمیع ابراہیم، یا ان ارسطوؤں کو وہ سن کے اس کو جو ہے وہ شاید آئین پاکستان پڑھنے کی ان کے پاس کوئی خاص وقت نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آئین ہے کیا. اور آئینی وزیر اعظم جو ہے، نگران وزیر اعظم بھی آئینی وزیر اعظم ہوتا ہے، چونکہ آئین کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ نگران وزیر اعظم کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اب یہ تو تمام چیزیں ہیں. اس کے اوپر میرا تجزیہ یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ علم کا ذریعہ اب کتابیں نہیں رہی. علم کا ذریعہ جو ہے وہ اب جو ایک تو نا سمجھنے کی، پڑھنے کی جستجو نہیں رہی. اب وہ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک کی جھوٹی سچی پوسٹ ہیں، اور وہ پروپیگنڈا ہے جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے. بار بار ایک بات جو ہے جھوٹ، وہ آپ کو جاتا ہے جتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو ان کا وہ حال ہے. اور یہ شاید عقل اور بصیرت سے فارغ لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ان جیسے ہی بڑے بڑے دانشوروں کو جن کے نام میں نے لیے ہیں، ان دانشوروں کو سنتے ہیں، ان سے سن کر جو ہے وہ اپنی ایک اوپینین بناتے ہیں. ان کو شاید انڈیپینڈنٹ اوپینین سننے کی عادت نہیں ہے. ان کو اور اختلاف جو ہے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. اختلاف جو ہے وہ بلی کرنے سے ہوگا، اختلاف جو ہے وہ غصہ کرنے سے ہوگا، اختلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے سے ہوگا. لیکن اختلاف جو ہے وہ سوال کے ذریعے اور سوال کے تھرو ایک دوسرا پرسپیکٹو جو تصویر کا آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرا پرسپیکٹو بھی ہوگا نا، وہ دیکھنے کا شاید ہمارے بیچ میں اب ہمارے بچوں کے اندر وہ نہیں رہا ہے. پھر یہ ہے کہ سوال کرنا اور وٹے مارنے میں فرق ہوتا ہے. سوال آپ کریں تہذیب سے، تنقید آپ کریں، لیکن وٹا مارنا مطلب توہین کرنا، یہ شاید ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں بھی اساتذہ نہیں پڑھا پا رہے ہیں، اور شاید آج کل کے ہم والدین بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ہاف ککڈ نالج ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ اس کے بعد الیکشن کا ان کو پتا ہے، لیکن وہ اسمبلی توڑی کیوں گئی، وہ اسمبلی کیوں نہیں توڑی جانی چاہیے تھی، اور اس اسمبلی کو توڑ کر پاکستان کے ساتھ ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے. پھر ان کو خبر اور رائے کے بیچ میں فرق بھی معلوم نہیں ہے. خبر کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم، لیکن ان کو ایک جھوٹی خبر کے اوپر ایک رائے بنا کے سنا دی جاتی ہے. شاید یہ بچے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنی بنا لیتے ہیں. پھر ایک رٹے رٹائے نظریات اور رٹے رٹائے جوابات، وہی ایک جو آپ کو ایک تو نا سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو ایک پروپیگنڈا سننے کو ملتا ہے، اسی طریقے کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. مجھے اچھا لگتا اگر یہ بچے جو ہیں یہ آئی ٹی کے اوپر بات کرتے، اگر یہ خارجہ پالیسی کے اوپر بات کرتے، اگر یہ اکانومی پہ بات کرتے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن سکتی ہے اس پہ بات کرتے، اور اپنے سوالات کے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے. میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی بچوں سے سیکھتے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، بڑے عقلے کل نہیں ہوتے، بچوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. لیکن بچوں کا مقصد جو ہے وہ صرف جیسے میں نے کہا توہین کرنا ہو تو ایک اور بات ہے. اگر بچے اپنی ان پٹ دیتے ان تمام چیزوں کے اندر کہ وہ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے، جوڈیشل سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس پہ بات کرتے تو بہتر ہوتا. لیکن ایک وہ آپ کو پتا نا رٹا رٹایا، جیسے میں نے کہا ایک سسٹمیٹک پروپیگنڈا جس سے وہ امپریس ہیں، اور جو ان کی امیوں نے بھی شاید ان کو بتا کے ان کو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ امیوں کے کرش میں بھی بہت سارے بچے ہمارے جو ہے وہ مبتلا رہتے ہیں. تو جو امیوں نے اپنی کٹی پارٹی کے اندر سے یا جو اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے ہاف کو نالج انہوں نے بھی شاید بچوں کے اندر پاس کر دیا ہے، وہی آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ وہ گروہ ہے جن کو میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن جن کو ماما کے کرش پہ بھی اعتراض نہیں ہوتا، جن کو جو ہے وہ کرپٹ آدمی کو جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے پر بھی اعتراض نہیں ہوتا، جن کو ایک زکوٰۃ خور کو صادق اور امین کہنے پہ بھی اعتراض نہیں ہوتا، جن کو مسجد نبوی سے زیادہ جو ہے وہ اس گندی اور گھنونی سیاست جو ہے عزیز ہو کہ وہاں پر نعرے بازی کی جائے اور مسجد نبوی کی جو ہے وہ تقدس کا بھی خیال نہ کیا جائے، ان کا مقابلہ پھر دلیل سے نہیں ہو سکتا. اور ان سے جو ہے وہ یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ وہ جو کالا جادو ہے، جو موکلات ہیں جن کے ذریعے پاکستان چلتا رہا ہے، اور آج بھی مرشد جو ہے
उनके कहने पे चल रहे हैं, उनके ऊपर इन बच्चों की, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी क्या राय है कि यहाँ पे भी उनका जो है वो डबल स्टैंडर्ड है कि अगर मौक्कलात के जरिए और जादू टोने के जरिए भी पाकिस्तान चले तो चलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक एवरेज इंटेलेक्ट लगा, मुझे एक पैथेटिक जो है वो शोकेस लगा अपनी राय के इजहार का। ये बहुत बेहतर और बहुत महज़ब तरीके से भी हो सकता था। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।